खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरी गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सल्वेशन, इल्मुल नजात। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब, जो कि लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तदरीसी खिदमत को भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। सो गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ सल्वेशन, इल्मुल नजात पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। नहायत रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू हमारा ज़िंदा खुदा है। हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंदों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने पाक रूह की रहनुमाई से अपने कलाम की बाबत हमें समझाता और सिखाता है। आज इस वक्त में हम तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और रूह कुद्स हम तुझसे मिन्नत करते हैं इस प्रोग्राम में तो हमारी बड़ी रहनुमाई करना और खुदावंदों के खुदा तमाम गुफ्तगू तेरे कलाम के मुताबिक की जाए। और बाप, जब तेरे लोग सुने तो खुदावंदों के खुदा कलाम की इन बातों से कसरत की बरकत को हासिल करें और सारा जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी खुदावंद फ़क़त तेरे ही नाम को मिले। ऐ बाप, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे खादिम को पास्टर मुसव्वर को तेरे हाथों में देता हूँ। हमारा बोलना, हमारी गुफ्तगू करना खुदावंद फ़क़त तेरे ही जलाल का वसीला ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। सो मेरा पहला सवाल खुदा के खादम से ये होगा कि लफ्ज़ नजात की, मैं चाहता हूँ पादरी साहब आप वजाहत फरमा दें, नीज़ नजात की ज़रूरत क्यों पेश आई? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आपने आज इस प्रोग्राम में जो है वो ज़िंदगी की बातें, इस प्रोग्राम में जो है वो मुझे इनवाइट किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने फेथ टेलीविज़न पर आके यहाँ पर अपने कलाम की बातों को बयान करने का ये फ़ज़ल बख्शा है, मौका बख्शा है। और मैं दुआ गो हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए जो इस खिदमत को कर रहे हैं। खुदावंद अपने बंदा को अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। भाई साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि लफ्ज़ नजात की वजाहत और नजात की ज़रूरत क्यों पेश आई, जी, मैं इस सवाल को दो हिस्सों में जो है वो लेकर चलूँगा। पहला हिस्सा, लफ्ज़ नजात जो है जी वो क्या है। जब हम नजात को, इस लफ्ज़ को जो है वो देखते हैं तो इसके लिए हमें जो ग्रीक वर्ड मिलता है, यूनानी का लफ्ज़ जो मिलता है इल्मुल नजात के लिए, वो है सोटेरियोलॉजी। और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक है सोटेरिया और दूसरा है लॉगी। और सोटेरिया का जो मतलब है वो है टू रेस्क्यू, जी, बचना या बचाना। और जो लफ्ज़ लॉगी है ये लोगोस से जो है वो निकला है और लोगोस का जो मतलब है वो है कलाम या स्टडी करना। जी, तो यूँ हमारा जो बचाया जाना है उसके बारे में स्टडी करना, ये इल्मुल नजात कहलाता है। जी। और जब हम लफ्ज़ नजात को देखते हैं तो ये लफ्ज़ जो हमारे पास जो आम तौर पर हम बोलते हैं, ये बेसिकली अरबी ज़ुबान का जो है वो लफ्ज़ है और इसका जो मतलब हमें नज़र आता है बाइबल मुक़द्दस की रूह से, वो हमें मिलता है कि नस्ल इंसानी का बच जाना।
اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اب یہ بھی کہتا چلوں کہ اب یہاں سے ہی ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی تقریباً شروع ہو جاتا ہے، جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ نجات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نجات کا جو مطلب ہے کہ نسل انسانی کا بچ جانا، وہ کون سی چیزیں تھیں جن سے نسل انسانی جو ہے وہ بچی؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات گناہ سے بچنا، اور نمبر دو گناہ کے اثرات سے جو ہے وہ بچنا۔ پہلی بات گناہ اور دوسری گناہ کے اثرات۔ اب جو پہلی بات ہے کہ گناہ سے بچنا، اگر ہم دیکھیں تو گناہ ہے کیا؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے گناہ کے لیے؟ اگر ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا یوحنا کا پہلا خط اور اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 4 آیت۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 4 آیت لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور آگے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ گناہ کیا ہے تو یہ آیت ہمارے اوپر اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ شرع کی مخالفت کرنا یہی گناہ ہے۔ اب نجات جو ملی ہے ہمیں، وہ گناہ سے ہمیں نجات ملی ہے، گناہ سے ہماری خلاصی ہو گئی ہے۔ شریعت جو ملی تھی، جو خدا نے پرانا عہد نامہ جو دیا تھا، دراصل شرع گناہ نہیں تھی، جو شریعت تھی وہ گناہ نہیں تھی، لیکن اس شریعت پر پورا اترنا جو تھا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور جب انسان اس شریعت پر پورا نہیں اتر سکتا تھا تو پھر وہ گناہ کی حالت میں جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ انسان جو ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا، اور جب مخالفت کر لیتا انجانے میں یا جان بوجھ کر، کیونکہ وہ ان پورے جو قانون تھے، قوانین تھے، لا جو تھا، اس کو 100% انسان پورا نہیں تھا کر سکتا، لہٰذا انسان جو ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا اور گناہ کے اندر جو ہے وہ گر جاتا۔ اور بائبل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ شرع کی مخالفت ہی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن انسان کو اس سے نجات مل گئی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ ایک اور حوالہ جو ہے وہ میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ کولوسیوں کے خط میں جب ہم چلتے ہیں، پولس رسول کا خط کولوسیوں کے نام اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 14، یہاں پر لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اور 15ویں آیت میں لکھا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اب یہاں پر 14ویں آیت جو کہہ رہی ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی، میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ بولا تھا کہ دراصل شریعت جو ہے وہ گناہ نہیں تھا، لیکن شریعت کے پورا نہ کرنے سے انسان گناہ کے اندر جو ہے وہ گر جاتا تھا۔ اور جب شریعت پوری نہیں ہوتی تھی تو اس وقت ابلیس کو بھی موقع مل جاتا تھا، تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ گنہگار ثابت بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتا تھا۔ کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ ہم شرع کو پورا نہیں تھے کر سکتے، انسان جو ہے وہ شریعت پر پورا اترتا نہیں تھا، اور پھر جب پورا نہیں تھا اترتا تو پھر وہ گنہگار ٹھہرتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے حکموں کی وہ دستاویز جو ہے وہ مٹا ڈالی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں شریعت کو، نبیوں کے صحائف کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ اس ساری شریعت کو، ان ساری باتوں کو جو انسان اپنی زندگی میں طبعی حالت میں ان کو پورا نہیں تھا کر سکتا، یسوع مسیح نے
اس دنیا میں آ کر اس ساری تعلیم کو، ان ساری باتوں کو جو ہے وہ پورا کر دیا، اور جب پورا کر دیا تو پھر انسان جو ہے اس سے گناہ سے اس کی خلاصی ہو گئی، ہمیں نجات جو ہے وہ مل گئی، اور جب نجات مل گئی ہم آزاد ہو گئے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج فضل کے دور کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ نجات ملی ہے، تو پہلی گناہ سے ملی، اور نمبر 2 گناہ کے اثرات سے جو ہے وہ ہمیں خلاصی مل گئی، ہمیں نجات مل گئی۔ اور سب سے پہلا جو اس کا اثر تھا، جو اس کے گناہ کے نتائج تھے، وہ پہلا تھا کہ ہم خدا سے جدا ہو گئے۔ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، سب سے پہلا اثر جو اس کا ہوا، اور اس کے لیے بائبل مقدس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے اندر چلیں، یسایہ نبی کی کتاب کے ایک حوالہ کو جو ہے وہ دیکھیں، تو یسایہ نبی کی کتاب 59واں باب اور اس کی دوسری آیت کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 59واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے، بلکہ پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے رو پوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ وہ کام ہوا جو گناہ کا ایک نتیجہ تھا۔ اب گناہ سے بھی یسوع نے چھٹکارا دیا، ہمیں نجات دی، اور گناہ کے جو نتائج تھے، جو اثرات تھے، ان سے بھی جو ہے وہ اس نے انسان کو بچا لیا، چھٹکارا دیا۔ اور سب سے پہلا جو گناہ کا نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا اور انسان جدا ہو گئے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے، پیدائش کی کتاب کے اندر چلیں، اور اس بات کو اگر ہم ڈیٹیل سے جو وہ تھوڑا سا دیکھیں، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے عدن کے اندر جب وہ رکھا، اور خدا ٹھنڈے پہر میں ان کے پاس آتا تھا، گفتگو کرتا تھا، ملتا جلتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ لیکن جب گناہ آ گیا، حوا نے پھل کھایا، اور حوا نے ساتھ میں آدم کو بھی پھل کھلا دیا، اور جب دونوں نے پھل کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا آیا، آواز دی، لیکن انسان جو تھا وہ خدا کا سامنا نہیں کر سکا، وہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی جب خدا نے آ کے آدم کو آواز دی ہے، تو وہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ خدا آتا ہوگا، آدم کو آواز دیتا ہوگا، حوا کو آواز دیتا ہوگا، لیکن اس دن جو ہے ایک کام جو تھا وہ روٹین سے ہٹ کر ہو گیا، گناہ بیچ میں آ گیا، اور جب گناہ آ گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان اور خدا جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ وہی خدا جو ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آتا تھا، وہی خدا جو ان سے باتیں کرنے کے لیے آتا تھا، وہی خدا جو ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آتا تھا، پھر وہی خدا جو تھا اسی نے ان کو عدن میں سے باہر بھی نکال دیا، وہاں پہ ان کو رکھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ گویا انسان جو تھا وہ گناہ کے اندر تھا، لہٰذا اس لیے خدا اور انسان جدا ہو گئے۔ لیکن یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور جب وہ اس دنیا میں آیا اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور جب اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو اس نے وہ جو گناہ کا اثر تھا کہ انسان خدا کے ساتھ مل نہیں تھا سکتا، اس اثر کو جو ہے اس نے ختم کر دیا۔ اور اس نے نہ صرف جب اثر کو ختم کیا بلکہ کام جو تھا وہ پورا بھی کیا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ ڈاکو کو صلیب پر لٹکے ہوئے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک حوالہ بھی جب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یسایہ ہی کی کتاب اور اس کا 53واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، یعنی باپ کو پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو کچلے، وہ صلیب پر مرے، وہ کوڑے کھائے، اور وہ جو ہے ہر طرح کی ظلم کو برداشت کرے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے، اور آگے لکھا ہے اس نے اسے غمگین کیا، اور آگے لکھا ہے جب اس کی جان یعنی یسوع کی جان
گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، تو لکھا ہے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، یعنی خدا اپنی نسل کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب اس کی جان یعنی یسوع کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی گئی ہے، اس نے شریعت کو، اس سے صحائف انبیاء کو پورا کر دیا ہے، سب کام اس نے پورے کر دیے، تو پھر ہمیں ملتا ہے کہ پھر خدا نے اپنی نسل کو جو ہے وہ دیکھا، اور پھر یسوع نے بھی ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اب گناہ کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات، اسی گناہ کے نتیجے کے اندر ہی ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ پہلا کام تو یہ تھا، گناہ کا نتیجہ یہ تھا کہ خدا انسان سے جدا ہو گیا۔ دوسرا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ موت جو ہے وہ آ گئی، موت آ گئی۔ اور اگر ہم موت کے تعلق سے دیکھیں تو ہمیں 3 طرح کی موت جو ہے وہ ملتی ہے۔ پہلی موت ہمیں اپنے جسمانی موت، فزیکلی جو ہم جو ہے موت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری موت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں اسپرچولی موت جو ہے وہ ملتی ہے، روحانی طور پر مر جانا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو موت ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ ہمیشہ کی ابدی موت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب جو سلویشن ہے، جو نجات ہے، اصل میں وہ ہمیں جسمانی موت سے نہیں بچاتی ہے، اور جسمانی موت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس کا ڈر بھی نہیں ہے، جسمانی موت کا۔ اس لیے ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں سے اگر ہم ختم ہوں گے تو ہماری ایک نئی زندگی آسمان پر خدا باپ کی حضوری میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن جو نتیجہ گناہ کا نتیجہ ہے وہ اسپرچل ڈیتھ ہے اور ایٹرنل ڈیتھ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور نجات کیا کرتی ہے؟ نجات یہ کرتی ہے کہ وہ ہمیں روحانی موت سے بھی بچاتی ہے، اور روحانی موت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ابدی موت سے بھی جو ہے وہ بچاتی ہے۔ لہٰذا جو آپ کا کویسچن تھا کہ نجات کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو نجات کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے پیش آئی تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے بھی بچ جائے، اور گناہ کے جو نتائج ہیں ان سے بھی بچ جائے، ان سے بھی جو ہے وہ چھٹ جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہم چلتے ہیں اور ایک اور چیز بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم رومیو کے خط میں چلیں، رومیو اور اس کا 6واں باب، نئے عہد نامہ میں رومیو کا خط ہے اور اس کا 6واں باب ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب میں اس آیت کو سٹڈی کر رہا تھا اور اس کے بارے میں جب وہ دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ میرے سامنے آئی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 طرح کی موت کو جو ہے وہ بیان کیا، ایک فزیکل ڈیتھ ہے، ہماری طبعی موت ہے، پھر ایک روحانی موت ہے، ایک ابدی موت ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہمیں مل رہا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، صرف موت ہے، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ روحانی موت ہے یا ابدی موت ہے۔ لیکن اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا لکھا ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ لہٰذا جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو چند ایک چیزیں میرے سامنے آئیں، اور کچھ سکالرز کو بھی میں نے سٹڈی کیا تو ان کے سوچ کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق، اور میں بھی اس سے متفق ہوں اس بات سے کہ جب ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہے تو پھر یہاں پر جو موت کا ذکر ہے نا وہ بھی ہمیشہ کی موت کا ذکر ہے۔ تو لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی اگر انسان گناہ کے اندر ہی رہتا تو وہ ابدی جو ہے وہ موت کے اندر چلا جاتا، ہمیشہ ہی مرا رہتا، وہ کبھی جو ہے وہ آزاد ہو کے گناہوں سے چھٹ کر، گناہوں سے بچ کے کبھی بھی خدا کی حضوری میں جو ہے وہ نہ جا سکتا۔ اور وہ بات جو ہم نے یسایہ 53 باب 10ویں آیت کے اندر دیکھی کہ پھر انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ مل ہی نہیں تھا سکتا، جو خدا کی نسل، خدا کے لوگ ہیں وہ کبھی شاید خدا کے ساتھ مل ہی نہ سکتے۔ لیکن ہوا کیا کہ خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی ہم
اس پر ایمان لا کر نجات پا کر ہمیشہ کی موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. یہ نجات کا مقصد ہے, اس لیے نجات جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب. اور ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کے متعلق بہت بہتر طور پر سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا کہ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نجات کے بغیر انسان کس حالت میں ہے, یا اسے نجات پانے کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی صاحب اگین تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا ایک زبردست کویسچن آپ نے اچھا جواب کویسچن کیا ہے کہ نجات کے بغیر انسان کس حالت میں ہے یا اسے نجات پانے کی ضرورت کیوں ہے. جی تو اگر ہم انسان کی حالت کو جو ہے وہ دیکھیں, جی میرا خیال ہے کہ ہم بائبل مقدس میں چلتے ہیں, ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی آیت. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. یہ وہ حالت ہے کہ جب ہم گناہ کے اندر تھے, لیکن پھر لکھا ہے کہ اس نے تمہیں زندہ کیا, یعنی نجات بخش دی. اور دوسری آیت میں لکھا ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. جی ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے, اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ان 3 آیات کے اندر 3 باتیں ہیں. پہلی آیت ہی جو ہے اس میں ہی ہمیں 2 الگ الگ باتیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. جی ایک وہ پیسج ملتا ہے کہ ہم زندہ ہو گئے, اور پہلے ہم کیا تھے, پہلے مردہ تھے. جی اب آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ نجات کے بغیر انسان کس حالت میں ہے. جی تو پہلی آیت ہی جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نجات کے بغیر انسان مردہ حالت میں ہے. جیسے ہم نے اپنے پہلے کویسچن کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھ لیا کہ گناہ کے جو نتائج تھے ان میں ایک موت بھی تھی, اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہم اگر مسیح یسوع پر ایمان لا کر زندہ نہیں ہوتے, نجات نہیں پاتے, تو دین ہم مردگی کی حالت میں ہیں, ہم مردہ ہیں. یہ پہلی بات ہے. یہاں پر لکھا ہے دوسری آیت میں جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے. یہ ابلیس کے تعلق سے ہے کہ اگر نجات نہیں ہے جی تو پھر ہم ابلیس کے پیروی جو ہے وہ کر رہے ہیں. نجات نہیں ہے تو جی اگر ہماری زندگی میں یسوع نہیں ہے, اور میں اکثر اس کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال جو وہ دیتا ہوں, اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, 2 طرح کی طاقتیں ہیں, 2 طرح کی قوتیں ہیں. ایک خدا کی قوت ہے, ایک ابلیس کی ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں, اگر یسوع کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر سادہ سی بات ہے کہ پھر ہم دوسری قوت کے تابع ہو کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. جی 2 ہی ہیں نا, تیسری تو آپشن ہی کوئی بھی نہیں ہے. جی بالکل. تو اگر نجات نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر, جو آج بھی نافرمانی کے فرزند ہیں, جنہوں نے آج بھی یسوع کو قبول نہیں کیا, جو آج بھی خدا کے کلام پر توجہ نہیں کر رہے ہیں, وہ آج بھی نافرمانی کے فرزند ہیں, اور ہوا کے عملداری کے حاکم آج بھی ان کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب ہم بھی نجات یافتہ نہیں تھے, اور ضروری نہیں ہے, ایک بات میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ بدرو گرفتہ ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک. بہت مرتبہ یہ ایک سوچ لی جاتی ہے کہ اگر کوئی نجات یافتہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بدرو گرفتہ ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ بدرو گرفتہ ہو,
ابلیس کی راہوں پر چلنا, اس کی پیروی کرنا, جی یہ بھی جو ہے دراصل ابلیس کے ساتھ چلنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پوزیسڈ ہی ہوگا, بدرو گرفتہ ہی ہوگا. لہٰذا اگر کوئی نجات یافتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پہلی بات کہ وہ مردگی کی حالت میں ہے, نمبر 2 ابلیس کے قبضے میں ہے, اور نمبر 3 تیسری آیت جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. جی اگر ہم سلویشن کو نہیں رکھتے, اگر ہم جو ہے وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے, ہم غضب کے فرزند ہیں. جی لہٰذا جو بات آپ کا کویسچن جو تھا وہ یہ تھا کہ نجات کے بغیر انسان کس حالت میں ہے یا اسے نجات پانے کی ضرورت کیوں ہے, تو حالت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اگر نجات نہیں ہے ہم مردہ حالت میں ہیں, اگر نجات نہیں ہے ہم ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں, اگر نجات نہیں ہے تو ہم غضب کے فرزند ہیں. تو ضرورت کیوں ہے پھر نجات کی؟ ضرورت یہی ہے کہ ہم نجات پائیں تاکہ ہم مردہ نہ رہیں, ہم نجات پائیں تاکہ ابلیس کے ہاتھوں میں نہ رہیں, ہم نجات پائیں تاکہ غضب کے فرزند نہیں بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ٹھہریں. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. اور ناظرین بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ نجات کے بغیر انسان کس حالت میں ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انسان کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ نجات کی ضرورت تو ہے اور اشد ضرورت ہے, اور یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے, قوموں, قبیلوں, امتوں سب کو نجات کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے, یا نجات حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے موجود ہیں؟ بھائی صاحب آپ کا کویسچن جو ہے بڑا اہم ایک سوال ہے کہ انسان کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے, یا نجات حاصل کرنے کے لیے کون کون سے طریقے جو ہے وہ ہونے چاہیے موجود ہیں. اگر میں اس کا سنگل سینٹنس میں جواب دوں تو پھر تو سادہ سی بات ہے کہ انسان نجات کیسے حاصل کر سکتا ہے. خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں چلیں تو ایک بات جو انتہائی واضح ہے وہ یہ ہے کہ سورس جو ہے نجات پانے کا وہ ایک ہی ہے, وہ کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ون اینڈ اونلی جیزس کرائسٹ, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط میں چلیں, اس کے 10 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت کو جب ہم دیکھیں یہاں پر تو لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب طریقہ کیا ہے؟ سورس تو ایک ہی ہے لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ جو ہے بڑا سادہ سا جو ہے وہ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے. اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کر. یسوع جو ہے وہ تیرا مالک ہے, کیوریوس. یسوع خداوند ہے, اس کا اقرار کر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کسی اور کو اپنا مالک تسلیم نہ کر. اگر ہم اپنی زندگی میں یسوع سے بڑھ کر کسی کو درجہ دے رہے ہیں تو then it means کہ ہم نجات یافتہ نہیں ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کا مالک کسی اور کو ٹھہرا لیا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں, ہم چاہے لاکھ اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے رہیں. طریقہ کار جو ہے وہ صرف یہی ہے جو بائبل ہمیں دے رہی ہے, اور بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. کرسچن لائف کے اندر جب ہم دیکھیں یہ مکمل ہے, اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو طریقہ بتا رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے. یعنی اقرار صرف کافی نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ میں یسوع کو جو وہ مانتا ہوں, نہیں, یہ کافی نہیں ہے. ہم نے اس پر
ایمان، دل سے ایمان بھی جو ہے وہ لانا ہے. اور جب تک ہم دل سے ایمان اس پر نہیں لاتے، بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں آج کے ماحول میں مل جاتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں، اپنی سراؤنڈنگز میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن شاید وہ اپنے دل سے مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. غیر معبودوں کے پاس بھی جاتے ہیں، غیر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر جانا روا نہیں ہے ایماندار ہوتے ہوئے. ہم جاتے ہیں، بعض اوقات ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات ہم جو پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ اقرار بھی کرنا ہے اور ایمان بھی جو ہے وہ دل سے لانا ہے. اور اگر جو ہے ہم ایمان نہیں رکھتے، ایمان بغیر عمال کے جو ہے وہ مردہ ہے. ایمان بھی لاؤ اور اپنے عمل بھی جو ہے وہ دکھاؤ، اقرار بھی کرو، ایمان بھی رکھو. اور پھر آگے لکھا ہے 9ویں آیت میں، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو وہ نجات پائے گا. اب جب ہم اس حصہ کے اوپر دیکھتے ہیں نا کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو یہ پوری ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرائن آف سالویشن اسی ایک حصے کے اندر جب ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ خدا نے اسے جلایا، خدا نے اسے جلایا. یہ 4 الفاظ ہیں. یہ 4 الفاظ پوری ڈاکٹرائن آف سالویشن کو جو وہ بیان کر دے. اس کا مطلب ہے یہ 4 الفاظ ہمیں خدا پر بھی ایمان رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ 4 الفاظ ہمیں یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، یہ 4 الفاظ جو ہیں وہ ہمیں یسوع کے انسان بن کر اس دنیا میں آنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. یہ 4 الفاظ ہمیں یسوع کے جو ہے وہ دکھوں میں سے گزرنے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. یہ 4 الفاظ جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے صلیب پر مرنے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور یہی 4 الفاظ جو ہیں وہ ہمیں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں. لہٰذا جب ہم یسوع کا اپنے منہ سے اقرار کر لیتے ہیں، دل سے ایمان لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو پھر نجات جو ہے وہ پا جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے نجات پانے کا. اور آگے 10ویں آیت کیا کہتی ہے؟ باتیں تو بھائی صاحب بہت ساری ہیں لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آگے چلوں گا. 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ہم نے جب تک نجات کے لیے اقرار نہیں کریں گے تب تک ہم نجات جو ہے وہ نہیں پا سکتے. اور پھر ایک حوالہ جو ہے وہ میں اس کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ رکھوں گا، افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. افسیوں 2 باب 8ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، اور آگے لکھا ہے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. یہ ہمیں لکھا ہے ایمان کے وسیلے سے، فضل سے نجات تو مل گئی. جس چیز پہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں، فضل سے نجات تو مل گئی، خدا کی بخشش ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلے سے ایمان لانا یہ ضروری ہے. جو آپ نے کویسچن کیا تھا کہ طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نجات پا جائے، تو طریقہ یہ ہے منہ سے اقرار کرو، دل سے ایمان لے آؤ، یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ مر گیا، خدا نے اسے زندہ کر دیا، نجات کی راہیں جو ہے وہ ہمارے لیے کھل جاتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ڈاکٹرین آف سلویشن، علم النجات پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے برکت پائی ہے. سو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.